छठी सदी का मक्का। अगर हम आंखें बंद करके उस मंजर को सोचें तो क्या नजर आता है? एक ऐसा शहर जो तिजारत का मरकज तो है, लेकिन साथ ही शिर्क और कबायली असबियत में गहराई तक डूबा हुआ है। खाने काबा, जिसे इब्राहिमी तौहीद की अलामत होना था, उसके अंदर 360 बुत सजे हुए हैं और सारा निज़ाम सूद, गुलामी, नस्ली तफाखुर इसी पर खड़ा है। तो सोचने की बात यह है कि ऐसे माहौल में जब एक शख्स खड़ा होकर कहता है कि ये सब कुछ गलत है और हकीकत सिर्फ एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो पहले चंद लोग कौन थे जिन्होंने कहा, हाँ हम आपके साथ हैं? उनको किस किस्म की हिम्मत, कैसी बसीरत और कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी होगी? आज हम अपने ज़राए की रोशनी में इस्लाम के इन्हीं अस्साबिकून अल-अव्वलीन यानी सबसे पहले ईमान लाने वालों की कहानियों का गहराई से जायजा लेंगे। तो आइए इस बात को खोलते हैं। गारे हिरा में पहली वही के बाद मक्का का ज़मीनी मंजर था कैसा? आपने मंजरकशी बहुत जबरदस्त की है, और यही वो नुक्ता है जहां से बात शुरू होती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक नया मजहबी अकीदा नहीं था जो पेश किया जा रहा था। ये उस वक्त के पूरे समाजी, माशी और सियासी ढांचे के लिए एक बराह रास्त चैलेंज था। बराह रास्त चैलेंज? जी, देखिए, मक्का की माशियत काबा में रखे बुतों और वहां आने वाले ज़ायरीन पर चलती थी। उनकी सियासत कबायली सरदारों की ताकत पर कायम थी। ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये उस पूरे स्टेटस को के खिलाफ एक इनकलाब का ऐलान था। एक इनकलाब का ऐलान? बिल्कुल। तो जब पहली वही के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस भारी जिम्मेदारी के एहसास के साथ घर लौटे, तो उनका सामना एक ऐसे माशरे से था जो इस पैगाम को कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। और इसी लम्हे में, जब शायद इंसान को खुद भी यकीन दिलाना मुश्किल हो, सबसे पहली आवाज़ जिसने इस पैगाम की तस्दीक की वो आपके अपने घर से बुलंद हुई, हज़रत खदीजा रदी अल्लाह। और ज़राए हमें बताते हैं कि ये सिर्फ एक बीवी की अपने शौहर को तसल्ली नहीं थी, ये उससे कहीं बढ़कर था। उनके अल्फाज तारीख में महफूज हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, क्योंकि आप रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक के कामों में मदद करते हैं। ये तो किरदार की गवाही की बुनियाद पर नबूवत की तस्दीक है। बिल्कुल। और ये गवाही कोई आम शख्स नहीं दे रहा था। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा मक्का की एक इंतहाई बावकार, अमीर और गैर मामूली ज़हीन खातून थी। एक कामयाब ताजरा थी। जी, और लोगों की परख रखती थीं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने किसी मौजज़े का मुतालबा नहीं किया, कोई माफूक़ुल फितरत निशानी नहीं मांगी। उन्होंने 40 साला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के किरदार को देखा, उनकी सच्चाई, उनकी अमानत, और फौरन पहचान लिया कि ऐसी शख्सियत झूठ नहीं बोल सकती। सही। उनका ईमान लाना दरअसल उस तहरीक की बुनियाद की पहली और सबसे मजबूत ईंट थी। वो सिर्फ ईमान नहीं लाईं, बल्कि वो इस मिशन की पहली फाइनेंसर, पहली हिमायती बन गईं। ये बहुत गहरा नुक्ता है कि वो इस मिशन की पहली इन्वेस्टर थीं। मतलब उन्होंने सिर्फ ज़बान से तस्दीक नहीं की, नहीं, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और उनकी साबित कदमी ने एक महफूज बुनियाद फराहम की। लेकिन इस पैगाम को घर की चारदीवारी से बाहर भी तो निकलना था। तो घर के अंदर से इस पहली तस्दीक के बाद वो कौन लोग थे जिन्होंने बाहर की दुनिया में इस आवाज पर लब्बैक कहा? अच्छा, घर के अंदर जो दूसरी शख्सियत फौरन ईमान लाई, वो भी बहुत गैर मामूली है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो इस वक्त सिर्फ 10 साल के बच्चे थे। जी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही किफ़ालत में थे। एक बच्चे के लिए इतने बड़े इनकलाबी पैगाम को समझना और इसे फौरन कबूल कर लेना, ये अपने आप में एक मौजज़े से कम नहीं। ये दिखाता है कि इस पैगाम की सच्चाई इतनी वाज़ेह थी कि इसे पहचानने के लिए उम्र या तजुर्बे की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ एक साफ दिल चाहिए और सच को कबूल करने की हिम्मत। मुझे हमेशा ये बात बहुत मुतासिर करती है। 10 साल की उम्र, जब इंसान खिलौनों और खेलों में मगन होता है, उस उम्र में एक ऐसे नज़रिए को अपनाना जिसके नतीजे में आपको अपने पूरे मुआशरे से टकराना पड़े, ये नाकाबिले तसव्वुर हिम्मत है। हरगिज़ नहीं। और ये सिर्फ बचपन का जोश नहीं था। इसकी सबसे बड़ी अमली मिसाल हमें हिजरत की रात मिलती है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बनाया गया था। जी,
جب مکہ کے تمام سرداروں نے گھر کا محاصرہ کر لیا تو یہ نوجوان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اپنی جان کی ذرا بھی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حفاظت وہاں سے نکل سکیں۔ یہ صرف وفاداری نہیں تھی، یہ اس ایمان کا عملی ثبوت تھا جو 10 سال کی عمر میں قبول کیا تھا۔ یہ اعلان تھا کہ جس سچائی کو میں نے بچپن میں پہچانا تھا اس کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ بالکل۔ تو گھر کے اندر سے حضرت خدیجہ اور حضرت علی کی حمایت ملی، لیکن اس پیغام کو عوامی سطح پر اعتبار دلانے کے لیے ایک ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جس کی بات مکہ میں سنی جاتی ہو، جس کا معاشرے میں ایک مقام ہو۔ اور وہ ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کی صورت میں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست۔ جی، قریبی دوست، مکہ کے ایک معزز اور کامیاب تاجر اور اپنی نرم دلی اور دانائی کی وجہ سے مشہور تھے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے یہ دعوت رکھی، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہیں کیا، فوراً ایمان لے آئے۔ فوراً۔ اور ان کا ایمان لانا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ٹرننگ پوائنٹ وہ کیسے؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر کے ذریعے یہ پیغام مکہ کے ان نوجوانوں تک پہنچا جو معاشرے میں تبدیلی کے خواہاں تھے۔ ان کے ایمان لانے کے بعد ایک لڑی سی بن گئی۔ اچھا۔ حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ سب مکے کے بہترین نوجوان تھے۔ جی، اور یہ سب حضرت ابوبکر کی کوششوں سے اسلام میں داخل ہوئے۔ تو حضرت ابوبکر صرف خود ایمان نہیں لائے، وہ اس پیغام کے پہلے ایمبیسڈر بن گئے۔ انہوں نے ایک پوری ٹیم تیار کر دی۔ بالکل۔ اور آپ نے پہلے انویسٹر کی بات کی تھی، تو حضرت ابوبکر اس مشن کے دوسرے بڑے انویسٹر بھی تھے۔ جی ہاں، انہوں نے اپنی دولت کا منہ کھول دیا، اور ان کی سرمایہ کاری کی سب سے خوبصورت شکل تھی غلاموں کو آزاد کرانا۔ اور یہ ہمیں اس گفتگو کے سب سے اہم اور شاید سب سے دردناک حصے کی طرف لاتا ہے۔ ان لوگوں کا تجربہ جن کے پاس نہ سماجی حیثیت تھی، نہ دولت، نہ قبیلے کی حفاظت، یعنی غلام طبقہ۔ ان کے لیے تو ایمان لانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ حضرت بلال کی کہانی اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ان کا مالک امیہ بن خلف انہیں دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں مکہ کی تپتی ریت پر لٹا دیتا، اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تاکہ وہ ہل نہ سکیں، اور کہتا کہ یا تو محمد کا انکار کرو یا اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر جاؤ۔ اور اس ناقابل تصور اذیت کے عالم میں ان کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا تھا، احد، احد۔ ایک۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ پورے مشرکانہ نظام کے منہ پر ایک تماچا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم میرے جسم کو توڑ سکتے ہو لیکن میری روح کو نہیں جھکا سکتے، کیونکہ میری روح صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتی ہے۔ جی، یہ توحید کا وہ اعلان تھا جس نے مکہ کے سرداروں کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ اس سطح کی استقامت کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ ایک چیز ہے کسی نظریے پر یقین رکھنا، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کا جسم توڑا جا رہا ہو تو وہ نظریہ یا آپ کی واحد حقیقت بن جائے۔ یقیناً، اور یہ صرف حضرت بلال کی کہانی نہیں تھی۔ حضرت عمار بن یاسر کا خاندان بھی تھا۔ جی، اور ان کا پورا خاندان اسی طرح کے ظلم کا نشانہ بنا۔ ان کے والد حضرت یاسر کو اذیتیں دے کر شہید کر دیا گیا، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ، جنہیں ابو جہل نے خود نیزہ مار کر شہید کیا، وہ اسلام کی سب سے پہلی شہید بنی۔ اب ذرا اس تصویر کو جوڑ کر دیکھیں، اس نئی تحریک کی بنیاد کن لوگوں پر رکھی جا رہی ہے؟ مکہ کی سب سے امیر اور معزز خاتون حضرت خدیجہ، ایک بے سہارا غلام حضرت بلال، اور ایک شہید ہونے والی کمزور خاتون حضرت سمیہ۔ یہ خود اس پیغام کی فطرت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ ایک انتہائی گہرا نکتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیغام کی بنیاد میں ہی معاشرے کے تمام طبقات شامل تھے۔ یہ کسی ایک طبقے کی تحریک نہیں تھی، اس کی طاقت اسی ڈائیورسٹی میں تھی۔ بالکل، اس نے طاقتور سرداروں کو نہیں بلکہ معاشرے کے سب سے زیادہ عزت دار اور سب سے زیادہ پسماندہ افراد کو اپنی طرف کھینچا۔ یہ تو پہلے دن سے ہی موجودہ پاور سٹرکچر کی نفی تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ مکہ کے سردار جیسے ابو جہل اور ابو لہب اس پیغام سے اتنا خوفزدہ تھے۔ یہ صرف ان کے بتوں کا معاملہ نہیں تھا، انہیں اپنی سرداری خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ جی، توحید کا مطلب تھا کہ اللہ کے سامنے سب برابر ہیں، کوئی سردار اور کوئی غلام نہیں۔ یہ ان کے سود پر مبنی معاشی نظام کے لیے خطرہ تھا۔
ان کے قبائلی تفاخر کے لیے خطرہ تھا۔ یہ ان کی پوری طرز زندگی کے لیے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ تھا۔ بالکل۔ تو اس شدید رد عمل کے اضطراب میں جب ظلم و ستم کا بازار گرم ہو گیا تو مسلمانوں کی حکمت عملی کیا تھی؟ وہ تو مٹھی بھر لوگ تھے۔ ابتدائی حکمت عملی بہت محتاط تھی۔ پہلے 3 سال تک دعوت بہت خفیہ طور پر صرف قابل اعتماد لوگوں کو دی گئی۔ اور اس دوران دار ارقم ان کا مرکز بنا۔ جی، ایک نوجوان صحابی حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، جو صفا پہاڑی پر ایسی جگہ واقع تھا کہ وہاں آتے جاتے کسی کو شک نہ ہوتا۔ یہ اس تحریک کا پہلا انڈر گراؤنڈ ہیڈ کوارٹرز کہہ لیں یا کمیونٹی سینٹر تھا، جہاں وہ جمع ہوتے، قرآن سیکھتے اور ایک دوسرے کو مضبوط کرتے۔ جی، یہ تربیت کا مرحلہ تھا۔ اور جب ظلم اتنا بڑھ گیا کہ مکہ میں سانس لینا بھی مشکل ہو گیا، تب ہجرت کا فیصلہ ہوا، اور ہجرت کے لیے حبشہ کا انتخاب کیا گیا، جو ایک عیسائی سلطنت تھی۔ یہ انتخاب اپنے آپ میں بہت دلچسپ ہے۔ یہ ایک انتہائی ذہین اور دور اندیش فیصلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے، اور قریش کا وفد وہاں پہنچ گیا تھا مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے۔ جی، اور انہوں نے بادشاہ کے سامنے مسلمانوں کو باغی اور فسادی قرار دیا۔ تب حضرت جعفر بن ابی طالب نے مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ ان کی تقریر تاریخ کے اہم ترین لمحات میں سے ہے۔ انہوں نے عرب کے پرانے حالات، اسلام کی آمد اور پھر نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی وہ آیات تلاوت کی جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ ان آیات کو سن کر نجاشی اور اس کے دربار کے پادریوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جی ہاں، نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ جو عیسیٰ لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی چراغ کی کرنیں ہیں۔ اور اس نے قریش کے وفد کو واپس بھیج دیا۔ جی، اور مسلمانوں کو مکمل پناہ اور تحفظ فراہم کیا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ پیغام صرف عربوں کے لیے نہیں تھا، اس کی اپیل آفاقی تھی۔ یہ مسلمانوں کی پہلی سفارتی کامیابی تھی۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس ساری تصویر کو دیکھیں، ایک امیر تاجر، ایک معزز خاتون، ایک 10 سالہ لڑکا، ایک مظلوم غلام، اور پھر ایک پوری جماعت جو اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک اجنبی ملک میں پناہ لے رہی ہے، ان سب لوگوں میں وہ کون سی مشترکہ خصوصیت تھی جس نے انہیں ایک لڑی میں پرو رکھا تھا؟ میرے خیال میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز تھی سچائی کو فوراً پہچاننے کی صلاحیت۔ ان لوگوں کے دلوں میں تعصب نہیں تھا، انہوں نے دلیل اور کردار کو دیکھا اور سچائی کو قبول کر لیا۔ صحیح۔ دوسری چیز تھی قربانی دینے کا بے مثال جذبہ۔ یہ صرف مالی قربانی نہیں تھی، بلکہ سماجی بائیکاٹ سہنا، جسمانی اذیتیں برداشت کرنا، اور یہاں تک کہ جان دے دینا بھی اس میں شامل تھا۔ جی، انہیں دنیاوی نقصان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اور شاید سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شدید محبت اور وفاداری۔ بالکل، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک پیغمبر نہیں بلکہ ایک رہنما اور ایک شفیق دوست مانتے تھے، جس کے ایک اشارے پر وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ اور آخر میں صبر اور استقامت۔ جی، وہ تعداد میں بہت کم تھے، وسائل نہیں تھے، ہر طرف سے مخالفت تھی، لیکن وہ اپنے ایمان اور عزم میں پہاڑوں کی طرح مضبوط تھے۔ ان کی زندگیوں سے ملنے والا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ حق کا راستہ اکثر مشکل ہوتا ہے، اس میں آزمائشیں آتی ہیں، لیکن کامیابی ہمیشہ صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی یہ اولین ماننے والے وہ روشن ستارے تھے جنہوں نے اس پیغام کی شمع کو اس وقت اپنے خون اور اپنی قربانیوں سے روشن رکھا جب ہر طرف اندھیرا تھا۔ اگر وہ اس ابتدائی طوفان میں ڈٹنا چاہتے، اگر ان کے قدم اکھڑ جاتے، تو شاید آج تاریخ بالکل مختلف ہوتی۔ بلا شبہ ان کا ورثہ صرف تاریخی داستانیں نہیں ہیں، یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ ان کی زندگیاں آج بھی دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کا ایمان، ان کا کردار اور ان کی قربانیاں آنے والی ہر نسل کو یہ سکھاتی ہیں کہ جب آپ سچائی کے راستے پر کھڑے ہوتے ہیں تو تعداد اور وسائل کی کمی معنی نہیں رکھتی۔ اصل چیز آپ کا عزم اور اللہ پر آپ کا یقین ہے۔ جی، یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جسے ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس پیغام نے مکہ کی سب سے امیر خاتون اور ایک مظلوم غلام کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا ہوا، لیکن وہ ہمیں ایک گہرے سوال پر غور کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔
ہماری آج کی دنیا میں جو دولت، نسل اور حیثیت کی بنیاد پر اتنی ہی تقسیم ہے، ایسا کون سا پیغام ہو سکتا ہے جو اس طرح کی خلیج کو ختم کر سکے؟ اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی پیغام ہمارے سامنے آئے تو کیا ہم میں اس کی پکار پر لبیک کہنے کی ہمت ہوگی؟